हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। वेस्ट एशिया की सियासत बहुत ही अजीब वहां की सूरत हाल है। और ऐसे वक्त में जबकि अमेरिका का प्रेसिडेंट ऐसा शख्स हो जिसको एक मिनट बाद क्या बोलना है ये ना मालूम हो, एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले क्या कुछ कहा है वो भी याद ना रहे, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को एक बड़ी मुसीबत में डाला हुआ है। अभी ट्रंप ने कह दिया कि जो ईरान के साथ MOU साइन हुआ था वो खत्म हो चुका और हम बड़े हमले करने जा रहे हैं। 2 रातें हो गई ईरान पर हमले और ईरान की तरफ से जवाबी हमले। शुरुआत होती है हॉर्मोज में चोरी चोरी वादे के खिलाफ कुछ जहाज़ों को भेजना, ईरान की तरफ से उन्हें धमकी देना, रोकना और उस पर हमले किए जाना। इसके बाद ये अब सूरत हाल क्या बनेगी नहीं मालूम। अब से पहले कुछ दिन पहले ट्रंप ने कहा था हमने ईरान को 1 हफ्ते का टाइम दिया है फ्यूनरल के लिए, जनाजे के लिए, जो आयतुल्लाह खामेनाई का तेहरान, कुम, उसके बाद इराक के करबला, नजफ और आज मशहद में उनकी तदफीन हुई है। इतना बड़ा वो सपोर्ट और पब्लिक पार्टिसिपेशन दुनिया में तारीखी है, कहीं किसी जनाजे को इतना एहतराम नहीं मिला। इन तमाम हालात पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब। वो हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन हालात में और क्या, और ये हालात ऐसे बन क्यों रहे हैं, क्या कुछ आगे होने के इम्कान है। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ देख रहे हैं, ये अजीब सूरत हाल है। बार बार लगता है कि शायद अब जंग नहीं होगी, जंग रुक गई, बातचीत होगी, लोगों को तेल गैस सब कुछ आसानी से मिलेगा, फिर अचानक फ्लेयर अप होता है। कैसे देख रहे हैं इन हालात को? देखिए, हमें ये देखना है कि पिछले 5-8 दिनों के दौरान क्या हुआ है। हम्म। दो तीन चीजें ऐसे हुई है जिसकी वजह से अमेरिका और उसके जो एलाइज है वो बहुत हद तक ये जो है परटर्ब हुए हैं, जब उन्हें पता चला कि आयतुल्ला खामनाई के फ्यूनरल में लाखों की तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेशन की और जिसकी कंफर्मेशन खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने की और कहा कि उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ये इतनी यहाँ पर पॉपुलैरिटी है। एक तो ये है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि ईरान का इमर्ज होना एज रीजनल पावर इन द रीजन, ये अमेरिका को डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, ना इसके अलाइज को होता है। कि 40 दिन के वार के बाद उन्हें यह अंदाजा लग रहा था कि ईरान मिलिटरली और पॉलिटिकली बहुत वीक हो जाएगा। लेकिन अगेंस्ट दैट ये जो हमने देखा 40 दिन के वार ने ईरान को न सिर्फ एक फातेह के तौर पर पेश किया, बल्कि अमरी बल्कि सारे रीजन में ये अब मानना पड़ा सारे रीजन के कंट्रीज को ईरान ही एक इमर्जिंग रीजनल पावर है और उसके साथ ही उनको बातचीत करने हैं, उनके साथ ही उनके ताल्लुकात के बारे में अगले से ये अमेरिका को और उसके जो एलाइज है वो ये नहीं चाहते थे। और ये उनसे उनकी तवक्का नहीं थी कि वार के बाद ऐसा हो सकेगा कि नाउ ईरान हैज टू बी नॉट ओनली ए मेजर पावर बट ही हैज टू डील विद द अदर कंट्रीज ऑफ द रीजन, जिसमें वर्चुअली अमेरिका का रोल खत्म हो रहा है। यही इसी वजह से बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल लेवल पर ये साजिश की जा रही है कि की गई है कि जो महादा हुआ है इसको सबटाज किया जाए। और इसमें फॉरेन लॉबीज भी है, इंटरनल भी इसमें किया जा रहा है किसी हद तक। तो और सारा जो सिस्टम में ये कोशिश की जा रही है कि जब ऐसी ऐसी सूरत नहीं होनी चाहिए जहां ईरान विल बी ऑन द फोर फ्रंट। वही इसीलिए ये डेस्परेट अटेम्प्ट है बार बार। कभी वो कहता है मैंने ये जो MOU कैंसल किया है, सीज फायर को जो वो किया है, जो उनको 60 डेज का जो उन्होंने वीवर दिया था सैंक्शंस का वो भी खत्म किया है। इन सारी चीजों से ये पता चलता है कि
ڈیسپریشن ہے انٹرنیشنل لیول پر، خاص کر یو ایس اور اس کی لابی کو. وہ کسی طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ ایران سبڈیو ہو. اب وہ 2 وار جو ابھی تک ہوئے ہیں، جو پچھلے سال ہوا ہے 13 دن کا وار اور اب کی بار 39 ڈیز کا وار، جب وہ اس سے سبڈیو نہیں ہوتا ہے، اب وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ اور حملے کرو اور حملے کرو. پھر اس سے شاید کچھ نکلے گا کہ جو ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو ہو جائے گا. کبھی یہ اس پورٹ پر کہتا ہے، کبھی نیوکلیئر کہتا ہے، کبھی کچھ اور کہتا ہے. یہ چیزیں اس کی یعنی کہ ڈائریکشن لیس پالیسی امریکہ کی، جس کا یہی ہے یہ فرسٹریشن میں جو بروسڈ کنٹری جو ہے وہ چاہتے ہے کہ کس طریقے سے اس کا جو ہے اس کی امیج پھر سے بن جائے. اینڈ جو ریجن میں جو تبدیلیاں آئی ہے، جس سے بہت سارے کنٹریز جو ہے اب ڈسٹنس کرنے لگے ہیں امریکہ اور اسرائیل سے، وہ کس طرح اس کے فولڈ میں واپس آ جائے. یہ ایک ڈیسپریٹ اینڈ ہوپفلی لاسٹ اٹیمپٹ ہے کہ امریکہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو ایسا پاور نہیں بننے دے جو وہاں پر ان فیوچر وہی ڈکٹیٹ ریجن کی پالیسی کرے گا. ایران کو کمزور کرنے کی آخری کوشش ہے. لیکن شیخ صاحب ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جس حالت میں وہ ایم او یو سائن ہوا، یعنی وائٹ ہاؤس واپس جانے کے لیے بھی انہوں نے خود اپنے یعنی لیٹ نہیں ہونے دینا چاہ رہے تھے، اتنی جلدی تھی، وہ بھی گھبراہٹ میں ہی سائن کیا گیا. اگر یہ سمجھا جائے تو یہ چند ہفتوں میں ایسی کون سی طاقت اور ان کے پاس آ جائے گی یا آ گئی ہوگی جس سے ایران کو کمزور کر پائیں گے. 2 بار جو جنگ بندی ہوئی ہے، دونوں بار امریکہ اور اسرائیل کی مانگ پر جنگ بندی ہوئی ہے، ایران نے جنگ بندی نہیں مانگی تھی. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ انہیں بھی پتا انڈر پریشر دے ہیڈ ٹو گو فار سیز فائر. اور جو معاہدہ کیا، امریکہ کو دل سے یہ ولنگنس نہیں تھی کہ انہیں بہت سارے ایسے شرائط کو ماننا پڑے گا جو اس ایم او یو 14 پوائنٹ ایم او یو میں درج ہے. وہ تقریباً سارے کے سارے جو ہے وہ ایران کے فیور میں، اس میں سینکشنز کا ویور ہونا ہے، فروزن ایسٹس ہے، یا بہت سارے، صرف 1 یا 2 مسائل ایسے ہیں جس میں نیوکلیئر پر، جس میں یہ بھی کہا گیا تھا جب یہ ہو جائے گا نیکسٹ راؤنڈ میں نیوکلیئر پر بات چیت ہوگی. اور ویسے بھی ایران نے بار بار یہ وضاحت دی اس کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اٹ از ناٹ فار ویپن پروڈکشن کے لیے نہیں، اٹ از فار پیسفل پرپز، جو بار بار انہوں نے کہا بھی ہے. لیکن پرابلم یہاں یہ ہے کہ ایک طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو اس کے ملٹری ایڈوائزر، جو سیکورٹی ایکسپرٹس ہے، وہ کہتے ہیں کہ زیادہ اس میں انوالو مت ہو جائے گا بیکاز اٹ از گوئنگ ٹو ایکسپوز امریکن ملٹری ویکنیسز. لیکن دوسری طرف ایک لابی کے جال میں وہ آیا ہے جس میں پرو اسرائیلی لابی ہے، وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ایم او یو کرے جس میں ورچولی سرنڈر دیکھا جائے گا. وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو حملے پر اس کو اکسا رہے ہیں اور اس کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ آپ حملے جاری رکھو، کوئی نہ کوئی صورت ان کے حق میں نکل جائے گی، جس کی کوئی امید ہی نہیں ہے بیکاز وی ہیو سین واٹ ہیڈ ہیپن ان لاسٹ 2 وارز. یہ ان کو لیکن وہ اس کشمکش میں پھنسا ہے. ایک طرف جب ان کا پریشر آتا ہے تو وہ کہتا ہے جنگ بھی کریں گے، جب دوسری طرف جو پرو اسرائیلی لابی ہے وہ کہتے ہیں، جس میں اس کی ایڈمنسٹریشن کے بہت سارے ممبرز بھی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں، تو وہ دوسری بات ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بیانات جو اس کے ہیں وہ اس میں سویرے ایک چیز ہوتا ہے، دن کو دوسرا ہے، تیسرے ہے. کبھی وہ کہتا ہے ختم ہی کیا میں نے، ان کو ملٹری پاور ختم کیا. اگر ملٹری پاور ختم کیا ہے then what is the need for striking again and again؟ کیا آپ نے کیا اس سے؟ یہ تو شیخ صاحب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں بھی کوشش کروں گا، اور شاید میڈیا میں اب یہ ڈیبیٹ شروع ہو جائے کہ کچھ سائیکولوجی والے ڈاکٹر سے بات کی جائے کہ اس قسم کا غیر ذمہ دار انسٹیبل قسم کے ذہن کا آدمی اتنے بڑے عہدے پر ہے، اس سے پوری دنیا میں شاید یہ انسٹیبلٹی بنائے رکھنے کا انہوں نے حال کیا ہوا ہے. تو ابھی دیکھیے ایک چیز بہت آسان ہے مجھے لگتا ہے سمجھنے کے لیے پوری دنیا کو
کہ ایران ہتھیاروں سے پوری طرح سے مضبوط ہے. ایران کی سرکار کی سپورٹ میں پورے نہ صرف ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا میں پبلک اوپینین ایران کے حق میں ہے. اور یہ جو فیونرل ہوا ہے جس میں ایران میں اور پھر عراق میں ملینز آف پیپل، جو کربلا سے اور نجف سے خبر آئی ہے، دونوں کے ملا کر کے کم از کم 7-8 ملین لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے. ایسی حالت میں کیا ایران کا یہ کچھ بھی بگاڑ پائیں گے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں، جتنی بار بھی وہ حملہ کر رہے ہیں ایران کے خلاف، جوابی حملے اس سے زیادہ زوردار کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ ایران اپورچونٹی کے طور پر ہر حملے کو لے رہا ہے. تو کیا نتیجہ کیا نکل پائے گا؟ دیکھیں، آپ حملہ کر سکیں گے لیکن یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈیفیٹ دی آرمی جہاں پر ریزیلنس ہو، جہاں پر ول ہو لڑنے کی. یہ سب سے بڑی بات، اس کو یہ سبق ملنا چاہیے تھا what he had seen during 39 days of war. یہی وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ آپ حملے کرو، حملے نقصان بھی ہوتا ہے، لوگ بھی مرتے ہیں یہ، لیکن الٹیمیٹلی جو ان کا آپ دیکھیے ان کا کیسے چینج ہو رہا ہے ان کا اپروچ. فرسٹ ڈے سیٹ کہ ہم رجیم چینج کریں گے، لیڈرشپ چینج کریں، وہ بھی چینج کی تو کیا اس سے چینج گراؤنڈ ریئلٹی کوئی چینج ہوئی؟ نتھنگ ہیز چینج. انفیکٹ جو دوسرے آئے اس کے جگہ سکسیسر آئے، دے ور مور ڈیٹرمنڈ ٹو فائٹ اگینسٹ امریکہ. اس سے کوئی فرق نہیں. پرابلم یہی ہے، حملہ کرو لیکن حملے کے نتیجے میں آپ کو کیا مل رہا ہے؟ اور کیا اس سے کولیپس ہوگا جو پریزنٹ سسٹم ہے ایران میں، وہ کولیپس ہوگا. پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کو اس سے کوئی وکٹری ملی، کوئی اچیومنٹ ملی. وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. اس نے یہ ثابت کر دیا، جیسے آپ نے پہلے کہا، آیت اللہ خامنائی کے جو فیونرل میں جو اس کی اٹینڈنس رہی، اس میں جو لوگوں کا یہ جو رہا مورننگ رہی، ان کے سینٹیمنٹس جو ہے، اس سے واضح ثابت ہو گیا، صاف طور پر یہ کلیئر میسج گئی امریکہ کو، وی آر یونائٹڈ آن دس ایشو. We may have some internal problem, but on this issue we are united. اور اسی وجہ سے، اسی ڈٹرمنیشن کے ساتھ، اسی ریزیلینس کے ساتھ وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ آ جائیے یہاں پر اور فائٹ ہمارے ساتھ کیجئے، then you will see its results. تو یہ ہے. دوسری بات، سب سے بڑی بات جو ہے، امریکنز کو یہ وہ ریکنسائل نہیں کر سکتے ہیں کہ کیا ان کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے کہ وہ ایک وار، جو کو وہ سمجھتے تھے ایک چھوٹا سا پاور ہے، اس کو وہ ٹارگٹ کریں گے، لیکن وہ اس وار میں اس کی کوئی اچیومنٹ نہیں ہوئی ہے، بجائے لینے کے دینے پڑے ہیں. جو امیج تھی وہ بھی خراب ہو گئی. جو لوگ کہہ رہے تھے یونیپولر ورلڈ میں نمبر 1 ہے، وہ بھی ختم ہو گیا ہے. اب نہ یونیپولر ورلڈ رہا، اب ملٹی پولر ورلڈ بنا. اب ہر جگہ اس پہ چھوٹے چھوٹے کنٹریز اس پر کوسچن کر رہے ہیں. اب دیکھیے اٹالین پرائم منسٹر کیا کہتے ہیں، اسپین کا کہتا ہے، ڈنمارک کا کیا کہتا ہے، وہ بھی اس کو کوسچن. یہاں تک کہ اسپین کے ساتھ اس نے کہا میں سارے تجارتی تعلقات اس کے ساتھ، ڈنمارک اس کو کوسچن کر رہا ہے. چھوٹی کنٹریز جو ہے ان کے بارے میں جو جرات بھی نہیں کر سکتے، آج ہر ایک جگہ اس کے خلاف آوازیں اٹھتی ہے. دس از اے ٹائم فار امریکنز ٹو تھنک واٹ از گڈ فار دیم. اگر ایسا ہی رہے گا، ٹائم ول ناٹ بی فار اوے جب ان کو کوئی مانے گا ہی نہیں. اس ویٹو پاور اور سیکورٹی کونسل کا جو وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں سنس اٹس انسیپشن، وہ ختم ہو جائے گا. جب لوگ یہ جو ہیجومنی اور دادا گیری جو امریکہ کی ہے وہ ختم ہوگی، اور تقریباً ختم ہو گئی اس طرح سے کہ جب چھوٹے ملک بھی اس کی مرضی کے خلاف، خاص طور پہ جو الائز سے یوروپینز، آئرلینڈ نے فیصلہ لیا کہ ہم آکوپائیڈ ٹیریٹریز سے پیدا ہونے والے سامان کو ہم امپورٹ نہیں کریں گے. وہاں سے تو باقاعدہ ایمبیسی میں بھی کچھ سٹاف کم کیا تھا. اس سلسلے میں یہ کہتا ہوں، اسرائیل نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری. اسرائیل کو تھا جو اس کے ڈیزائنز ہے، جس طریقے سے اس نے غزہ میں لوگوں کو یعنی کہ ٹارگٹ کیا، مارا بچوں کو، یہ اس سے لگ رہا تھا ہی ول گیٹ اوے ود اٹ.
اور ہوا بھی ایسا ہے کسی کنٹری میں جو کنڈمنیشن ہوتی رہی UN نے کی یہ، لیکن اس کے خلاف نو ایکشن، حالانکہ اس کے خلاف یہ بھی چلا، ایرسٹ وارنٹ بھی جاری ہوئے، وار کرائمز کا بھی ہوا، لیکن پریکٹیکل ایکشن کوئی نہیں ہوا۔ لیکن جب وار ایران کے ساتھ ہوئی ہے اس کے بعد سر پلٹ گیا ہے، اور یہی جو ہے اسرائیل کو جو ہے، جو اس کے ڈیزائنز تھے، ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز، گریٹر اسرائیل کے ڈیزائنز، ان پر پہلے ہی روک لگ گئی، وہی پہلے ختم ہو گیا۔ جو اس کا اب کوئی بھی ایٹ لیسٹ فار ٹائم بینگ کوئی بھی 5-6 مہینے یا 1 سال کے دوران نو کنٹری، جو عرب کنٹری ول ڈیئر ٹو ریکاگنائز اسرائیل، وہ خواب ہی رہ گیا ہے۔ نہ عرب ملک ریکگنائز کرنے والے ہیں اور نہ ہی گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ آگے بڑھنے والا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، اس میں جب ہم تہران سے ویژولز دیکھ رہے تھے اور قم سے ہم نے ویژولز دیکھے فیونرل کے، اس کے ساتھ جو پبلک چل رہی تھی، انہوں نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ باقاعدہ کفن پہن کر کے لکھ کر کے چل رہے تھے وی ول کل ٹرمپ، اور کہیں تصویر لگی ہے ٹرمپ کی، اس پر لکھا ہوا ہے کہ ہم تمہیں ایسے نہیں جانے دیں گے، وی ول ناٹ لیٹ یو گو۔ اس پر چپل پھینک رہے تھے لوگ، غصے میں جوتے مار رہے تھے۔ تو یہ جو نفرت بڑھی ہے امریکہ کے خلاف، ٹرمپ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، یہ آگے اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، آج ٹرمپ نے بھی اس پر کہا کہ یہ کوشش کر رہے ہیں مجھے مارنے کی، اس نے بھی اس کے بارے میں بیان دیا، لیکن سب سے بڑی بات ہے یہ ایران تک ہی کنفائن نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے جو میسو ریلیز ایون ان یورپ اینڈ جو پرو اسرائیلی کنٹریز ہے وہاں پر ہوئے ریلیز ایسے جس میں اسرائیل کی کنڈمنیشن ہوئی along with امریکہ کے because it was totally backing اسرائیلی جونوسائیڈ in Gaza۔ کئی اس کے اپنے ڈیموکریٹک ممبرز اور کچھ اس میں جو تھے ریپبلکنز نے بھی کئی ریزولوشن کوشش کیے، پیش کیے، جس میں کہا ہے اس کو جس طریقے سے اس نے غازہ میں معصوموں کا قتل عام کیا ہے اس کو سٹاپ کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے آج ہم امریکہ اس لیول کے ینگسٹر جو خود وہ مانتے ہیں اسرائیلی والے کہ ینگسٹرز میں زیادہ اسرائیل کے خلاف ہیٹریڈ ہے، اور وہ دے آر بیکمنگ مور سمپتھیٹک ٹو پیلسٹینین کاز۔ یہ ایسا نہیں ہوا ہے، یہ جو ظلم کی جب انتہا ہے اس کے کوئی ریپرکشن پھر وہ ایلیمنٹس آ رہے ہیں سامنے، کوئی ایک ایک کر کے دو کر کے الٹیمیٹلی ایک یہ بگ فورس بنتا ہے۔ یہی حال جو ہے آج دیکھیے سارے کتنے ان کے منسٹروں پر بیان لگ گیا ہے۔ ابھی اس کو جانا تھا بین گویر کو کہیں جانا تھا، اس کو نہیں، اس نے کہا اس کو فار فیئر آف ایرسٹ کہا، وہ گیا ہی نہیں، کینسل کیا۔ نیو یارک جانا تھا اس کو، کوئی کانفرنس تھی انٹرنل سیکورٹی کے بارے میں، ہی واز انوائٹڈ، لاسٹ منٹ پر اس کو لگا کہ نیو یارک میں چونکہ وہاں پر ڈیموکریٹ گورنمنٹ یہ میئر ہے، وہ شاید ان کو ایرسٹ کرائیں گے، and that would have been the worst humiliation for Israeli government۔ اور یہ ہارڈ لائن ہے۔ بالکل۔ اچھا شیخ صاحب ایک معاف کیجیے گا میں بیچ میں روک رہا ہوں، ایک چیز جو ہے وہ بہت ہی کلیئر ہے کہ نفرت بڑھی ہے اور مشکلات ان کے لیے بڑھیں گی، اور ایسی مشکلات کہ اب تو کھل کر کے کہنے لگے کہ ہم ٹرمپ کو مارنا چاہتے ہیں۔ ایسی حالت میں ٹرمپ اور نتنیاہو کی ملاقات ہونے والی ہے بہت جلدی وائٹ ہاؤس میں۔ اس کے علاوہ ایک اور مہمان پہنچنے والے ہیں وائٹ ہاؤس، لیبنان کے پریزیڈنٹ۔ یہ دونوں لوگ کیا کچھ وہاں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں؟ امریکہ کیا یہ تینوں کیا مل کے بات کریں گے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیے، ایک تو یہ ڈیفینیٹلی ہوگا کہ لیبنان کے بارے میں جو ہے، ڈیفینیٹلی جب لیبنان کے پریزیڈنٹ کو وہاں پر انوالو کیا گیا ہے، وہ ایک تو وہ ایجنڈا ہے، کیونکہ آلریڈی اسرائیل نے کہا جو اس نے آکوپائی کیے ہیں لیبنانیز لینڈ کو، اس کو ہم امیڈیٹلی وڈرا ویکیٹ نہیں کریں گے۔ ایک تو انہوں نے کلیئرلی کہا، ان کے منسٹرز نے بار بار دیا، خاص کر ڈیفنس منسٹر نے بھی ریسنٹلی کیا۔ دوسری بات ہے، چاہے یہ پرسنلی ملے یا تھرو ٹیلی فونک بات ہوگی یا کچھ اور کنورسیشن ہوگی، دے آر آن ون پیج اگینسٹ ایران۔
فرق یہی ہے، ایک اوپنلی کہتا ہے کہ اس ملک کو ختم کر بیکاز اٹس اے ڈینجر ٹو ایگزسٹنس آف اسرائیل. دوسرا جو ہے چونکہ وہ بڑا پاور ہے، وہ کبھی کبھی وہ بھی وہی لینگویج بولتا ہے، لیکن کبھی کبھی انڈر پریشر فرام انٹرنیشنل کمیونٹی اینڈ ادر، جو اس کے وہاں پر جو پریشر ہے ود ان ڈومیسٹک پریشر ہے، اس وقت وہ لینگویج میں فرق ہے. ادروائز جو حملہ کیا گیا، 2 بار حملہ کیا گیا، واٹ واز دا پرپز آف دیٹ اٹیک؟ اٹ واز ٹو ایلیمینیٹ. یہ وہ سمجھتے تھے جو ان کا اریٹنٹ، میجر اریٹنٹ اس ریجن میں ہے، اٹ از نان ادر دین ایران، اسی کو ختم کرے. پھر جو وہ چاہتے مڈل ایسٹ کو جو بھی کرتے، جس طریقے سے چاہتے، کبھی رویرا بناتے، کبھی ابراہیم اکارڈ کو دوسرے طریقے سے. ابھی انہوں نے اپنی ایمبیسی جو ہے جیروسلم میں، اس کی سنگ بنیاد ڈالی، جو اس کے فل فلیجڈ جو پہلے جو شفٹ کیا تھا، اب اس کو پرماننٹلی بنایا اس کو یہاں پر. یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ انڈر گلیئر نہیں رہتا ہے، چونکہ بیکاز آف وار نو بڈی ہیز نوٹسڈ دیٹ. یہ بھی کرتے ہیں. الٹیمیٹلی ان کا جو گول تھا، ان کو ویسے عرب کنٹری تو پہلے ہی زیر ہوئے تھے. لبنان میں کیا ہے، لبنان میں ایک اور فورس ہے، فرانس بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے میجر پلیئر لبنان اور سیریا میں ہے، وہ بھی اس کو اپنی گیم کھیلنا چاہتا ہے. اور اس وجہ سے سارا کچھ یہ جو ہے وہ ایک ایسی پالیسی بنائے جہاں پر وہ کسی نہ کسی طریقے سے حزب اللہ کو اس میں جو ہے مارجنلائز کرنے کی کوشش کرے. حالانکہ حزب اللہ کے بغیر وہاں پر کسی کے پاس کوئی ملٹری پاور ہی نہیں ہے، جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس نہیں ہے. انہوں نے خود کہا کہ جو بھی ریزسٹنس پچھلی بار دیا ہے اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ حزب اللہ نے لڑا. انہوں نے کہاں لڑا؟ ان میں کیا شمتا ہے، ان میں کیا سٹرنگتھ ہے کہ وہ لڑ سکیں گے؟ اب یہ جو ہے یہ دوسرا پلان ہے ان کا. اور ان کا یہ بھی پلان ہے کہ جو انہیں لگ رہا ہے کہ کچھ عرب کنٹریز ان کے ہاتھ سے جا رہے ہیں، ان کو پھر سے اپنے فولڈ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی جوائنٹ میٹنگز کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم ری انفورس کریں گے سیکورٹی سسٹم کو، لیکن کئی جگہوں سے جانا بھی پڑا ہے. ابھی آج کل ہی اٹالین پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کچھ انہوں نے وہاں سے بھی فوجیں وڈرا کی ہے، آلریڈی کیا ہے، عراق سے کیا، کچھ بیسس سے کرنا چاہتے ہیں، چونکہ وہ نئے سرے سے اپنا جو ہے سیکورٹی اپریٹس جو ہے، سسٹم جو ہے، اس کو وہاں پر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور گیئر اپ کرنے کی کوشش، باپ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس کو کیسے کریں گے؟ ابھی یہ اس میں اسی کشمکش میں ہے کہ کیا کریں گے. آئے دن حملہ کرتا، کتنے بار کیا ہے اس دوران بھی، پچھلی بار بھی جب یہ ایم او یو سے پہلے بھی 1-2 بار انہوں نے حملہ کیا، کبھی بلاکیڈ کیا اس کو کیا. تو یہ چیزیں ان کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے. دیز آر شارٹ ٹرم، شارٹ سائٹڈ ایکشنز، جس کے ریپرکشن زیادہ ہوتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی پر اور دوسروں پر بنسبت انہیں اچیومنٹ فار دیز کنٹریز. وہ سمجھتے نہیں ہے کہ ایک بار جو فیل ہوا 10 بار بھی آپ آزماؤ، یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گین دیئر. فرسٹ بلو واز میجر انف فار دیم، جو ان کو پہلا ہی بلو پڑ گیا، اس سے ہی وہ ریکور نہیں کرتے. اب یہ چھوٹے چھوٹے جو بیچ میں کر رہے ہیں، اس میں 10 ڈالے، یہ کرے، پھر بیچ میں پاز لیتا ہے. آج کہتا ہے یہ، پھر کہتا ہے نہیں وی آر ان کنٹیکٹ ود دیم، ہم ڈائریکٹلی کنٹیکٹ میں ہیں. بات چیت بھی 12 یا 13 کو شروع ہو جائے گی. کہیں نہ کہیں وہ بھی پیغام رسائی بھی کرتا ہے. الٹیمیٹلی چاہتا کیا ہے اس کو خود پتا نہیں ہے. دوسرے کنٹریز کو پتا ہے کہ وہ کیا چاہتے، لیکن خود اسے یہ پتا نہیں ہے واٹ ہی وانٹس فرام ایران. نہ یہ ٹرمپ کو اپنا مقصد ہی پتا نہیں ہے، وہ مقصد ہی بھول چکے ہیں، وہ جنگ کے جو مقصد تھے وہ سب نہیں رہے. اس میں کوئی ڈائریکشن ہی نہیں. بھائی پہلے تھا اس کو ان دی بگننگ آف دی وار، اس کو یہ ٹارگٹ تھا کہ ہم کولیپس کریں گے، ریجیم چینج ہوگا، سارا اس کے حق میں ہو جائے گا. دیٹ ہیز ناٹ ہیپن. نہ اب یہ جو ہے اب دائیں بائیں کر کے یہ کرتا ہے. وہ اپنے مقصد ہی جب کولیپس ہوا تو ہی ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو وٹ ٹو ڈو ناؤ.
اب وہ ان فرسٹریشن کبھی یہاں حملہ کرتا ہے کبھی وہاں حملہ کرتا ہے. ان دیٹ پروسیس ہی ہیز لاسٹ دی کریڈیبلٹی. نوبڈی بلیوز ان ہز ورڈز. جو ایرانی لیڈرشپ بار بار کر رہے تھے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا ہے کہ ایم او یو سائن کرنے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ وی ول ٹیسٹ دیم. ان کی بالکل بالکل. ہمیں پتا ہے یہ یار دے آر ناٹ سنسیئر, دے آر ٹرائنگ ٹو گین ٹائم. اور ہیز پرووڈ آلموسٹ کریکٹ. بالکل بالکل بالکل. جو وہ بار بار کہہ رہے تھے یہ سنسیئر نہیں ہے, ٹائم گین کر رہے ہیں ٹور گے. لیکن کیا کتنی دیر کرے گا, اس کے بعد کیا ہوگا, واٹ نیکسٹ. یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے افسوسناک یہ ہے کہ جتنی بار بھی وہ حملے کر رہے ہیں اس میں ایران ہی کچھ گین کرتا ہے اور ان کو لاس اٹھانا پڑتا ہے. اب میں تھوڑا سا اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ جو تہران میں جو لوگ اکٹھے ہوئے فیونرل میں, اس موقع پر پورے ایکسس آف ریزسٹنس کے لوگ, حوثی انصار اللہ, حزب اللہ, حماس, حشد الشعبی, یہ سارے لوگ تہران میں اکٹھے ہوئے, قدس فورس کے سربراہ سے ملے, فورن منسٹر سے ملے, اور عباس سے قالیباف سے ملے. تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایران نے آیت اللہ خامنہئی کے فیونرل کو اپنے بڑے سیاسی فائدے کے لیے اس طرح سے اسٹیج کیا ہے. اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, چونکہ بہرحال اوپینین لوگوں کی ہے. نے کہا it is a diplomatic victory, major diplomatic achievement for ایران. جس کنٹری پر ایک پابندی لگی تھی فار 47 ایئرس, اور اس کے ساتھ کاروبار کرنا, کوئی ڈیل کرنا یا کسی قسم کے ساتھ کنٹیکٹ رکھنا ایک گناہ مانا جاتا تھا. اس میں 80 کنٹریز سے زیادہ کنٹریز کے ریپرزنٹیٹیوز کہیں ہائیسٹ لیول پر, اسپیکر لیول پر, پرائم منسٹر لیول پر پارٹیسپیشن کی. وہ اٹ سیلف مینز کہ وہ جو کوشش کیا جا رہی تھی کہ اس کو آئسولیٹ کرو, وہ فیل ہوا, وہ کلیپس ہوا. اسی لیے میں یہ کہہ رہا تھا اٹ واز اے ڈپلومیٹک اچیومنٹ فار ایران. اور یہی نہیں کہ پریزنس جیسے آپ نے کہا, وہ آئے بھی, حماس والا بھی آیا, یہ بھی آئے, حزب اللہ والے بھی, انہوں نے بھی پارٹیسپیشن کی. وہ دکھا رہا ہے کہ کنٹیکٹس, اور ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں, ابھی بھی ان کے پاس ایران جو ہے is the main source of support. That they have, and it was a message to also international community, we are not going to abandon them at any cost. کچھ بھی کہے, ان کے ساتھ ہمارے ریلیشنز رہیں گے. لیکن دس از اے کروشل پیریڈ فار ایران آلسو. اٹ ہیز, جب ایک قسم کے یہ جو اس کو باندھا رکھا تھا, یہ سارے چینز ٹوٹ گئے, انہیں نئے سسٹم کو کاشسلی ٹریڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور کوشش کرنا چاہے جتنے وہ ون اوور کریں گے ان کے جو اپنے ساتھ رکھیں گے, اتنا آئسولیشن اب اسرائیل اور امریکہ کی ہوگی, ایٹ لیسٹ ان مڈل ایسٹ, ایٹ لیسٹ ان ساؤتھ ایشیا میں نہیں, مڈل ایسٹ میں اور ویسٹ ایشیا میں ہوگی. اتنا اس کو کاشسلی, اور جو نئے برجز آف فرینڈشپ بنا رہے ہیں, دے نیڈ ٹو اسٹرینگتھن دیم. اور کوئی ایسا نہ کرے جس سے, جو بھی اس میں بھی پتہ چلا ہے, وار کے دوران یہ بھی پتہ چلا ہے کون کس کے ساتھ ہے. اس ایک انڈیکیشن ہے. لوگ کہتے ہیں ایون عربوں میں کون ان کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ ہے, کون یا ایران کے ساتھ ہے. یہ ایک, اگر اس کا جو ہے دے شوڈ اینالائز اٹ, اس کا بینیفٹ اٹھانا چاہے, جتنا وہ عرب کنٹریز میں جو وین اوے کر سکتے ہیں امریکن الائز کو, اٹ ول بی ان دی انٹرسٹ آف ایران. اور وہ نیا جو ہے سسٹم, جو نیا سیکورٹی آرکیٹیکچر ہے, اس کو بنانے میں ایران کو بہت مدد کرے گی, اور دس از گڈ فار ایران. لیکن اس کے لیے ان کو کاشسلی اپنا اپروچ کرنا چاہیے. جبکہ دوسرا, چونکہ مسٹرس اتنا ہے, پہلے رائیولریز ہوا کرتی تھی, اس مسٹرسٹ کو, اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے both sides have to take corrective steps or positive steps so that new bridges of friendship can be built. بالکل بالکل بالکل. اچھا شیخ صاحب, آپ سعودی عرب بھی گئے ہیں, ایران بھی بہت بار گئے ہیں, اور دونوں مذہب کے ساتھ
सियासत का क्या नजरिया है, दोनों का बिल्कुल अलग अलग है। एक तरफ से आवाज आती है कि मजहब और सियासत अलग है, सऊदी ब्रांड ऑफ इस्लाम, और ईरान जो है वो कहता है कि मजहब और सियासत अलग नहीं हो सकते, बिल्कुल एक साथ हैं। उनके यहाँ जुमे का खुतबा पूरी तरह से अगर सऊदी नजर से देखा जाए तो पूरा पॉलिटिकल होता है, और उनके इस्लामी इनकलाब की बुनियाद में जुमे के खुतबे ने बड़ा काम किया है। अभी जो ये नजारा सामने आया, सऊदी को ईरान ने इनवाइट नहीं किया था। सऊदी के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर इस मौके पर आए और कुरान की आयत भी ऐसी पढ़ करके सुनाई जिसमें नसीहत थी। आपको क्या लगता है, जो हुकूमत, जो ब्रांड ऑफ इस्लाम, सऊदी ब्रांड ऑफ इस्लाम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के सामने लोगों को खड़े होने से धक्का देकर के बाहर निकालते हैं, वो यहाँ आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे के सामने आकर के खड़े हुए, ये नज़ारा आपको कैसा लगा? देखिए, ये इट्स बिग, अगर देखा जाएगा, बिग मेजर डिप्लोमेटिक मूव बाय सऊदी अरबिया आल्सो। हाँ। एक तो डिप्टी मिनिस्टर का आना, दूसरी बात जो मैं बीच में पढ़ रहा था, वो कहते हैं ईरान, जब भी कोई फॉरेन डेलीगेशन आया ईरान, और वो जब वहां पर कॉफिन के पास पहुंचा था, हर एक डेलीगेशन के लिए उन्होंने कुरान शरीफ के मुख्तलिफ जो है आयात पेश किए। वो एक इंडिकेशन थी उसके साथ किस किस्म के रिलेशंस चाहते हैं या कैसे रिलेशंस है, ये एक उनको सारा था। ये जो है, अगर आप देखेंगे पिछले कई पहले जो है सारे वार, जो चाहे वो इराक ईरान वार है या दूसरे वार, जो चाहे लेबनान में चल रहा था, सीरिया में चल रहा है, होतीज में चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं वन हैज टू एडमिट कोई मसले की मसला भी आ रहा था। तो लेकिन और ये एक्सप्लॉइट कर रहे थे हमेशा, वेस्टर्न कंट्रीज ऑलवेज यूज्ड टू एक्सप्लॉइट इट बिटवीन, वो इसको बनाते थे इशू। हाँ। और अगर आप देखें यही इशू बनाए थे, दे नेवर वांटेड कि ईरान शुड बी ए न्यूक्लियर पावर, उन्होंने हमेशा। लेकिन साथ साथ कुदरत का निजाम भी देखते थे, जब ये जो बेलिजरेंट एटीट्यूड जो इजराइल ने पिछले 2-3 सालों से दिखाया, और ओपनली जो कैट इज आउट ऑफ बैग, जो उनके अपने इंटरनल इंटेंशंस और जो इंटेंशंस थे उनको ओपन किया है, और इसकी तकवीत जो है ट्रंप ने अपने दौरान की है, उसने अलार्म बेल्स उनको भेजे। अब जो है सऊदी में भी वो जो पहले हाथ नहीं बांधा जाने देते थे, अब वो सारा सिस्टम पिछले 10-15 साल से खत्म हुआ है। अब लोगों को इजाजत भी देते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन साथ साथ अब उनको ये रियलाइजेशन हुई, जब ट्रंप कहता है कि सऊदी अरब को कहता है, इजिप्ट को कहता है, सूडान को कहता है, जॉर्डन को कहता है, आप फलस्तीनियन अपने इलाकों में बिठाए लीजिए, उनके आंखें, उन्होंने कहा हमें ही अब उसको बनाना चाहता है ये फलस्तीन, या हमें ही तबाह करना चाहता है, उनकी आंखें खुली। और इस कुछ भी कहिए कि चाइना हैज प्लेड ए वेरी बिग रोल, जैसे जब से उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों मुल्कों के दरमियान कायम करने में मदद की, उसके बाद बाय एंड लार्ज ग्रेजुअली ये जो है आउटलुक जो है, व्यू जो एक दूसरे के खिलाफ है, वो थोड़ा चेंज हुआ है। यही एक वजह है, जब वार स्टार्ट हुआ, जो अमेरिका और इजराइल को ये क्लियर ये था, कन्विक्शन था कि गल्फ कंट्रीज भी इस वार में इन्वॉल्व हो जाएंगे। उन्होंने कुछ भी कहिए मैच्योरिटी दिखाई और इससे दूर रहे, हालांकि उनके बेसिस पर ताबड़तोड़ हमले हुए, डिस्पाइट दैट कभी भी आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ तक कि ओपनली वहां पर एक वॉइसेस आने लगे हैं। आपको पता है अरब कंट्रीज का सिस्टम है, वहां पर कोई भी बात नहीं कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द रूलिंग एलीट। उनमें अखबारों में एडिटोरियल्स आए हैं, दिस वार इज बीइंग फॉट फॉर द सर्वाइवल ऑफ इजराइल, नॉट फॉर अरब कंट्रीज। और यही है कि जब भी ईरान के मिसाइल इजराइल को टारगेट कर रहे थे, उनको इंटरसेप्ट किया जाता था, लेकिन
بہت سارے ایسے میزائل جب ان کے بیسز پر کو وہ وہاں پر لینڈ بھی کیے، ہٹ بھی کیا، نقصان بھی کیا، آئل ریفائنریز کو کیا، پورٹس کو کیا، ہوٹلز کو کیا، جہاں جہاں بھی اسرائیل یا امریکن کنیکشنز موجود تھے. یہ دکھا رہا ہے چینج. اور کچھ بھی کہے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جو ایرانین ریولوشن ہے اس وقت آیت خمینی نے یہ سب سے بڑا نعرہ دیا تھا کہ مسلمان ایک، neither east nor west, Islam is the best. اور وہ یہ نہیں کہا اس نے، یہ ایک جو ہے اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اتحاد پہ کہیں نہ کہیں لوگ جڑنے لگے، جس کو ڈویژن بنایا جاتا تھا اس کو ختم ہونے لگا ہے. ہو سکتا ہے یہ ایلیٹ کلاس یا رولنگ کلاس میں کہیں نہ کہیں رہا فار پولیٹیکل بینیفٹس، بٹ لوور لیول پر انہوں نے خاتمہ کیا. آپ نے دیکھا بہت سارے کنٹریز میں محرم کے دوران، بہت سارے ایون ساؤتھ ایشین کنٹریز میں تصادم ہوتا تھا. اب اٹس اے میٹر آف پاسٹ. بالکل بالکل بالکل. اب پارٹیسپیشن ہو رہی ہے. بالکل بالکل بالکل. یہ یقینی طور پر مجھے یاد ہے شیخ صاحب، اسلامی انقلاب سے پہلے لکھنؤ میں اور کئی اور جگہوں پر فسادات ہوتے تھے، اور لیکن اس کے بعد نہیں ہوئے. اور باقاعدہ یہاں ایران کلچر ہاؤس وغیرہ میں جب کبھی بڑے پروگرام ہوتے تو سنی عالم دین کو نماز پڑھنے کے لیے آفر کرتے اور ان کے پیچھے سنی شیعہ سب نماز پڑھتے ہیں. تو یہ اس سے ماحول یقینی طور پر عوامی سطح پر بہت بہتر ہوا ہے. آخر میں اگر آپ سمرائز کر سکیں 1-1.5 منٹ میں، اب حالات آگے کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ آخر یہ ہے کہ جیسے کہ ایران کو وہ روک نہیں سکیں گے کچھ بھی کہیے. یہ ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے، اس کو یہ پھر کوشش کریں گے اس کو ٹارگٹ کرنے کی، لیکن جو اب ان کے جو قدم ہے، ایران کے جو قدم ہے وہ رک نہیں پائیں گے. اٹ از گوئنگ ٹو ایمرج ایز اے موسٹ پاورفل انفلوئنشل کنٹری ان دا ریجن، جس کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا سونر اور لیٹر. اور اس کی انوالومنٹ کے بغیر ساؤتھ ایشیا میں جو ہے امن اور چین نہیں رہے گا. اس کی انوالومنٹ ضروری ہے. اس کا جو ڈیسیژن میکنگ میں جو بھی مسائل ہے، in consultation with Iranian leadership, these issues can be resolved. Even Lebanon کا ایشو، even Houthis کا ایشو، even حماس یا سیریا میں جو بھی پرابلمز ہے، ایون جو انسائڈ جو ہے عراق میں کہیں کہیں جو پرابلمز ہے، وہ بھی وداؤٹ اس میں اگر ان کو چاہیے وہاں پر پیس اینڈ اسٹیبلٹی رہے، تو اس میں سب سے بڑا ایران ہی یہ رول ادا کر سکتا ہے. تبھی اس ریجن میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی قائم ہو جائے گی. وداؤٹ دیٹ not possible. پورے علاقے میں امن قائم کرنے کے لیے ایران کا شامل ہونا، ایران کی مرضی، ایران کی سہمتی ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ بہت ہی اہم ہے. اور ابھی امریکہ میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہاں سے جو فوجی اڈے ہمارے تھے وہ سب ہمیں یہاں سے شفٹ کرنے چاہیے، اسرائیل لے جانے چاہیے. اسلامی انقلاب کا جو مقصد تھا وہ کافی حد تک پورا ہوتا نظر آ رہا ہے. علاقے سے امریکہ کے واپسی یا کمزوری، اور اسرائیل کی بھی کمزوری کی جو حالت سامنے ہے وہ سب کے سامنے. کچھ لوگوں کا انداز ہے کہ شاید 2028 میں اسرائیل ختم ہو جائے گا. جیسے جیسے حالات ہوں گے ہم بتانے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ شیخ منظور صاحب. ایک لائن میں یہ جتنے یہ حملے کریں گے اتنا ایران زیادہ طاقتور بن جائے گا. بالکل بالکل. اس کو دور نہیں کر سکیں گے اتنا. اس کا رول ایمرج ہو جائے گا مچ اسٹرانگر، which will have dominating role in the Middle East. بے شک بے شک. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ شیخ صاحب. آپ کو آج کا ویڈیو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد، شکریہ. جے بھارت، جے ہند. ہمارے چینل میڈیا سٹار ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سیدھے ملتا رہے. اگر آپ کو ہماری خبریں پسند آتی ہیں تو انہیں اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹس پر شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ اور لوگ بھی حقیقت سے واقف ہو سکیں.